الحمد للہ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں نعرہ تکبیر کافی مومنین تشریف فرما ہے مل کے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام طلباء اعظام مومنین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ مدرسہ کا سالانہ جلسہ ہے اور میں پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ وعدہ قبلہ مولانا سید ضیاء نجفی صاحب نے مجھ سے لیا تھا مکہ المکرمہ میں اور وہ میرے ساتھ حج کے ساتھیوں میں سے تھے تو اس وقت کا وعدہ کیا تھا الحمدللہ کہ آج وہ وعدہ وفا ہو گیا میں ایک مرجع اعظم آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی کہ جو پاکستان کے لیے فخر کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری عزت ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں مرجع علی قدر کی صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور اس وقت وہ نجف اشرف میں جو 3 بڑے مراجع اس وقت موجود ہیں ان میں سے ایک مرجع اعظم ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری زبان میں مرجع عطا فرمایا میں مرجعیت کو ایک نعمت سمجھتا ہوں اور واقعاً مرجعیت ہمارے لیے
बिलखसूस मकतब अहले बैत के मानने वालों के लिए एक नेमत है। ये अल्लाह ने हमें जो तशय्यो का अकीदा रखते हैं उन्हें ये नेमत अता फरमाई है। जिस तरह वलायत एक नेमत है उसी तरह मरजइयत भी एक नेमत है, और इसी विलायत के तसलसल का नाम मरजइयत है। ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई है, और कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह इन नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाएगा। इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह इन नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। आपके इल्म में होना चाहिए, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा हैं, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ़ फरमा हैं, एक मादर इल्मी में तशरीफ़ फरमा हैं कि ये जो हमें मर्जे की सूरत में नेमत मिलती है ये इन्हीं मदारस की मेहनत की बिना पर मिलती है। ये मदारस हैं कि जो इस मरजइयत को बनाते भी हैं और हम तक पहुंचाते भी हैं। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने मदारस हैं और उन मदारस में कितने तुलबा ज़ेर तालीम रहे हैं, यानी पाकिस्तान के बनने से लेकर और इस वक्त तक जितने भी मदारस और इन मदारस में तुलबा पढ़ते रहे हैं, इल्म हासिल करते रहे हैं, मदारस कायम होते रहे और फिर इन मदारस में माल इमाम खर्च होता रहा और तुलबा अमानतदारी से इल्म को हासिल करते रहे। इन तमाम तर काविशों और मेहनतों के बाद अल्लाह नतीजे के तौर पर एक मर्जे अता फरमाता। तवज्जो फरमा रहे या नहीं? हाफिज साहब क़िबला आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज बशीर हुसैन नजफ़ी दामज़िल्लो कि जो इस वक्त नजफ़ अशरफ में हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के ऐसे ही मदारिस से पढ़ के नजफ़ गए। ऐसा है या नहीं है? सन 65 में वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे नजफ़ अशरफ, और सन 65 को अपने जहन में रखें और ये साल 2022 का साल ख़त्म होने वाला है। उन्हें 55 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जवारे अमीर अल मोमिनीन में बैठे हुए, और एक मर्तबा भी वो वापस पलट कर नहीं आए। चूँकि मैं उनका नुमाइंदा होने के साथ साथ ख़ानदान मर्जियत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मर्ज आली कद्र मेरे हकीकी चचा हैं, मैं उनका हकीकी भतीजा हूँ, और आप जानते हैं कि घर वाले बेहतर जानते हैं कि घर में क्या होता है। नहीं, आप मेरा साथ दें तो मैं जुमला हदिया करूं। हमने इसीलिए तो दीन दर वालों से नहीं लिया, घर वालों से लिया। ऐसा है या नहीं है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत मोहम्मद, अल्लाह तुमसे हर किस्म के रिज़्क़ को दूर रखे और तुम्हें इस तरह पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक है। हमने दीन दर वालों से नहीं लिया, घर वालों से लिया। ऐसा है या नहीं है? और घर वाले बेहतर जानते हैं कि घर में क्या है। और मैं चूँकि मर्जियत के घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें इस बात पे नाज है, फ़ख्र है कि मर्जियत को अल्लाह ने हमारे ख़ानदान में रखा है और इस पे फ़ख्र होना चाहिए। इसलिए कि इमामत के बाद सबसे बड़ा ओहदा नाइब इमाम का है, और नाइब इमाम अल्लाह ने हमारे ख़ानदान में से करार दिया है। मुझे याद है मेरे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जिस वक्त मर्ज आली कदर हाफिज साहब क़िबला यहाँ से नजफ़ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो ये चार बड़े भाई बिरादर बुज़ुर्ग क़िबला मंजूर हुसैन आबदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो चुका। फिर मेरे वालिद साहब हैं, फिर हाफिज साहब हैं, और फिर छोटे भाई हैं शरीफ हुसैन, मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर हुसैन। ये 4 भाई हैं। तो
جب نجف جا رہے تھے، اب ذہن میں جملہ رکھیے گا کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، یہ علماء کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ علم کی قدر ہو اور عالم کی قدر ہو، اور یہ احساس ذہن میں پیدا ہو کہ مرجع بنتا کیسے ہے۔ اور قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی دامت ظل و خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، قبلہ شیخ اختر عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کبھی ان سے سنیں حافظ صاحب قبلہ نے جو جامعۃ المنتظر میں زندگی گزاری کس طرح گزاری، یہ بہتر بتائیں گے آپ کو۔ لیکن جو میں گھر کی بات ہے وہ بتاتا ہوں کہ اپنے والد صاحب سے، جن کا نام صادق علی تھا، ان سے کہنے لگے کہ بابا جان میں نجف جا رہا ہوں لیکن آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کہا اس طرح نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ تو بابا نے کہا 18 بیٹے تھے۔ کہا یہ 18 بیٹے مولا علی نے دین پر قربان کر دیے، اور بابا آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ ایک بیٹا دین پہ قربان کر دیں۔ اور ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہمارے جو دادا تھے، ان کے جو پہلے استاد تھے مولانا خادم حسین جعفری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فاضل دیوبند تھے، دیوبند سے انہوں نے فاضل کیا ہوا تھا، وہ ان کے پہلے اساتذہ تھے، مبادی انہوں نے ان سے پڑھی تھی۔ اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب حافظ صاحب چلے گئے نجف اشرف تو انہوں نے خواب دیکھا، ان کے استاد اور ان کے چچا نے، کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی کرسی لگی ہوئی ہے اور حافظ صاحب مولا علی علیہ السلام کے سامنے یوں کھڑے ہیں جس طرح با ادب طالب علم کھڑا ہوتا، اور چچا مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کہا میں نے مولا امیر سے کہا کہ آقا یہ میرا بیٹا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ کہا مولا نے میری طرف نگاہ کی اور کہا کہ خادم حسین یہ تھوڑا دیر سے آیا ہے لیکن یہ علم حاصل کرے گا، یہ پڑھے گا۔ جب یہ جملے کہے تو خود حافظ صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا اور جناب امیر نے یہ بشارت دی کہ یہ دیر سے آیا لیکن پڑھے گا، اس کے بعد مجھ پر علوم کشف ہونے شروع ہوئے۔ اور آج دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جتنے مراجع ہمارے لیے سب قابل عزت ہیں، ہمارے لیے سب باعث وقار ہیں، لیکن ایک خصوصیت جو حافظ صاحب قبلہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ مرجع ہمیں ہماری زبان میں عطا فرمایا کہ آپ اپنا معافی ضمیر، آپ اپنے مسائل شرعیہ ان سے بلا واسطہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں اس جملے کو قرآن مجید کی اس آیت سے بیان کر کے آسان کیا کرتا ہوں سننے والوں کے لیے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید میں خدا نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا بِاللِّسَانِ قَوْمِهِ، کہ میں نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا لِتُبَيِّنَ، تاکہ وہ مسائل کو کھول کھول کے بیان کر سکے۔ تو مراجع اور قوموں کے پاس بھی ہیں، ایران کے پاس بھی ہیں، عراق کے پاس بھی ہیں، عجم کے پاس بھی ہیں، عرب کے پاس بھی ہیں، لیکن ہر ایک اپنی زبان سے اپنی قوم کو ہدایت کر رہا ہے۔ اور اللہ نے الحمدللہ کہ ہمیں ہماری زبان میں مرجع عطا فرمایا ہے، جو اس وقت حوضہ علمیہ نجف اشرف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، علماء سادات پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ان کی تقلید ہو رہی ہے، اور عجم سے زیادہ عرب ان کی تقلید کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ ایک عجمی مجتہد اور مرجع عرب کو درس دے رہا ہے، یہ عرب کو پڑھا رہا ہے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے عزت اور ہمارے لیے باعث شرف ہے، لیکن یہ محنت کن کی ہے؟ مدارس کی۔ حافظ صاحب قبلہ جامعۃ المنتظر سے پڑھ کے وہاں گئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم جامعۃ المنتظر سے حاصل کی۔ اگر جامعہ نہ ہوتا
تو وہ کیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھیں کہ مدارس کا کردار کیا ہے، کہ مدارس نہ صرف یہ کہ حلال و حرام سکھاتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ پیش نماز یا عالم پیدا کرتے ہیں، بلکہ مدارس کی محنت یہ ہے کہ مدارس وہ فیکٹریاں ہیں کہ جو ہمارے لیے مرجع پیدا کرتی ہیں۔ یہ مدارس کا کردار ہے۔ اور اسی طرح یہ آپ کے علاقے کے لیے یہ مدرسۃ القائم یہ ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ میں اگرچہ آگا کا نمائندہ ہوں اور یہ مجھے عزت اور شرف حاصل ہے، لیکن میں بڑا اچھا خطیب بھی ہوں، بہت اچھی مجالس بھی میں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ آپ سے میری یہ پہلی شناسائی تھی اور میرا تعارف مرجع علی قدر کے نمائندے کی حیثیت سے کیا گیا اور وقت بھی میرے پاس مختصر تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آج مجلس نہ پڑھوں بلکہ مرجعیت کے حوالے سے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ یہ جو آنے والی اتوار ہے، یعنی آج سے 3 دن کے بعد، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور یہ امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور اتوار کو یعنی 10 ربیع الثانی کو امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، ان کی مناسبت ہے۔ چونکہ میں مرجعیت پہ گفتگو کر رہا ہوں تو اگر آپ اجازت دیں تو اسی مرجعیت و فقاہت کے حوالے سے میں 11ویں امام کا ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ جو سننا چاہتے مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے جانتے ہیں؟ چلے پہلے ایک حدیث رسول سنیں اور پھر فرمان معصوم اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ میں پیغمبر گرامی اسلام کا ارشاد گرامی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے سے پہلے تمہیداً 2 آیتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں درود کی عظمت اور واضح ہو سکے۔ قرآن مجید میں بھائی جان خدا ارشاد فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار۔ بھائی جان ترجمہ آپ سب کو یاد ہے، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن جن کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا وہ راضی رہنے والی زندگی اختیار کریں، اور خدا نخواستہ جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ حاویہ میں جائیں گے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ قرآن کی یہ 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولے گا۔ توجہ ہے بھائی جان یعنی اعمال قیامت کے دن تولے جائیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائیں، دنیا میں سیدنا توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، دنیا میں اللہ ہمارے اعمال کو لکھوا رہا ہے۔ لکھے جا رہے یا نہیں؟ کون لکھ رہے ہیں؟ سلامت رہے جی بزرگوں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ فرشتے کرامن کاتبین، یہ عزت والے فرشتے جو کاتبین ہیں۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ عجیب حکمت الہی ہے کہ دنیا میں اللہ ہمارے اعمال
مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. سندرانہ صاحب آگے آ جائیں. بسم اللہ. بس آئے میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا, آپ پڑھیں گے, میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں. توجہ ہے. دنیا میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ اعمال لکھوا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے. ٹھیک ہے. جو لکھا جاتا ہے اسے پڑھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ غور کریں میری بات پہ. جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. لیکن حکمت الہی یہ ہے, اس پہ کبھی پھر بولوں گا اگر موقع ملا. حکمت الہی عجیب ہے کہ اللہ دنیا میں اعمال لکھوا رہا ہے, لیکن آخرت میں خدا کہتا ہے میں دیکھوں گا نہیں, تولوں گا. قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ تولے جائیں گے تو خدا سورہ قاریہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ, کہ جس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہوا وہ جنت میں جائیں گے, اور جس کا برائیوں والا پلڑا علیاذ باللہ وزنی ہوا وہ جہنم میں جائیں گے. بھائی خدا کی قسم دنیا میں ایسی ایسی نیکیاں ہیں, بھائی جان میری طرف متوجہ رہے قبلہ, دنیا میں ایسی ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا, قیامت کے دن ان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو. ایک روایت میں نے پڑھی, ایک شخص دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی وزنی شے رکھی ہوئی, تو کہے گا پروردگار یہ میرا کون سا عمل ہے؟ خدا کہے گا کہ یہ تیرا ماہ رمضان کا دیا ہوا 1 درہم کا صدقہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے احد پہاڑ جتنا وزنی کر دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر. ایسا ہے یا نہیں؟ بیان کو سمیٹ رہا ہوں. آپ اللہ دنیا میں اعمال لکھوا رہا ہے اور آخرت میں تولے گا. اور خدا کی کریمی یہ ہے کہ اس نے بتا دیا کہ میں نے اعمال تولنے ہیں, لہٰذا جب آخرت میں آنا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری کر کے آنا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب دنیا میں بہت سارے اعمال ہیں. کچھ عمل ایسے ہیں جن کا وزن ہلکا ہے, کچھ وزن ایسے ہیں جن کا وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب سر اٹھائیے گا. صادق رسول فرماتے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. وَأَثْقَلَ الْأَعْمَالِ فِي الْمِيزَانِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ, کہ نیکیوں والے پلڑے میں قیامت کے دن درود سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں. جو چاہتا ہے کہ اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے, مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کرو. یہ میری طرف سے آج کی اس مجلس کا تبرک تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے. سب سے وزنی عمل درود ہے کہ جس کو اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا, اور یہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے. یہ تو فرمان تھا رسالت معاب کا. اور بیان کو سمیٹتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ 2 دن کے بعد 11ویں امام کی ولادت ہے. امام علیہ السلام کا ایک فرمان اور اس کا ترجمہ اور آپ کی زحمت و تمام. امام فرماتے آپ کے علم ہے نا رسول اللہ نے کتنی چیزیں چھوڑی تھی؟ 2. فرمایا ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن پہ بھی عمل کرو اور اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک رکھو. اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا ہے؟ کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے. اور 11ویں امام فرماتے ہیں من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ.
بس یہ پیغام سنیں اور آپ کی زحمت تمام۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ فقہا میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے فقہ میں مہارت حاصل کی، وہ فقیہ ہیں اپنے دور کے، علم فقہ میں جن کو مہارت ہے، جو فقیہ ہیں اپنے دور کے۔ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، وہ فقیہ کہ جو اپنے نفس کا بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، اور اہم جملہ مطیعا لامر مولاہ، اور اپنے مولا کے امر کا پابند ہو، اطاعت گزار ہو۔ ایسے فقیہ کے لیے عوام کا فریضہ کیا ہے؟ وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو مومنین اور عوام کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ اور یہ نص موجود ہے امام کی طرف سے کہ جو تقلید کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آوازیں اب دب جانی چاہیے جو تقلید کی مخالفت کرتی ہیں۔ وہ صرف تقلید کے مخالف نہیں ہیں، وہ حکم امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب امام نے واضح حکم دے دیا، 11ویں امام کا فرمان ہے کہ جو فقیہ تمام فقہا میں سے زیادہ فقیہ ہو اور اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو اور اپنے مولا کے امر کا پابند ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، لہٰذا عوام کا یعنی مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ ایسے فقیہ کی وہ تقلید کریں۔ بہت سارے مراجع جو لائق تقلید ہیں اس وقت موجود ہیں، اور ان مراجع میں سے اللہ نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مرجع عالی قدر، اس وقت پاکستان میں ان کے بہت سارے شاگردان موجود ہیں، اور بالخصوص مولانا قبلہ سید ضیاء نجفی صاحب ان کے شاگردان میں سے ایک حاذق اور صاحب علم شخصیت ہے۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے چونکہ انہوں نے ان سے ان کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو تقلید کا مخالف ہے وہ حکم امام کا مخالف ہے، جو حکم امام کا مخالف ہے وہ حکم رسول کا مخالف ہے، اور جو حکم رسول کا مخالف ہے وہ حکم خدا کا مخالف ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے کہ جو فقیہ سے شروع ہو کر خدا تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے منصب جو اللہ عطا کرتا ہے وہ منصب رسالت ہے۔ اس منصب رسالت نے غدیر میں منصب ولایت کا اعلان کیا، اور اللہ نے ہمیں یہ ولی عطا فرمائے۔ اور ان اولیاء اللہ میں سے جو امام عسکری ہیں انہوں نے منصب فقاہت کا اعلان کیا کہ ہمارے بعد جو اب تسلسل چلے گا وہ فقاہت اور مرجعیت کا منصب ہوگا۔ لہٰذا اگر تمہارا امام پردہ غیب میں ہو تو اپنے حاضر فقیہ کی تقلید کرو، تاکہ ان کی تقلید کرتے ہوئے ہم امام تک پہنچ سکیں۔ دعا ہے پروردگار ہمیں ائمہ علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مدارس دینیہ کو تا قائم ظہور قائم اور دائم رکھے، اور جتنے بھی طلباء مدارس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، انہیں عالم با عمل بنائے، اور حافظ صاحب قبلہ کی دعا کو پروردگار قبولیت کا درجہ عطا فرمائے کہ جن کی دعا ہے پروردگار اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ 14 پاکستانی مسلم مجتہد میری نماز جنازہ پڑھنے والے موجود نہ ہوں۔ خداوند متعال کی دعا بارگاہ میں دعا ہے پروردگار تمام مراجع کو طول عمر عطا فرمائے، رہبر معظم کو طول حیات عطا فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین بحق طہ و یاسین۔